बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, सूरतुल आराफ और सूरतुल आराफ की हमने 93 नंबर आयत तक हमने गुफ्तगू की थी। आज 94 से शुरू करना है। अपने गुफ्तगू को आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 94 से आगाज़ करने से पहले एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, वो ये है कि सूरतुल आराफ में अभी तक हमने चंद अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इनकार करने वालों का अंजाम, तकज़ीब करने वालों का अंजाम हमने पढ़ा है। यानी सूरतुल आराफ में जो असल मौजू है, मज़मून है, वो ये है कि अल्लाह ने अपने रसूलों को भेजा और उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह का दीन पहुंचाया, उन्हें अल्लाह की तौहीद के बारे में बताया, आखिरत के बारे में आगाह किया, लेकिन वो इनकार पर ही मुसिर रहे। फिर उनका अंजाम ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब उतरा इत्माम हुज्जत के बाद। ये असल सूरतुल आराफ में जो बयान किया गया, ये उसका ख़ुलासा है। अब इन चंद आयात के बाद जो अब हम पढ़ने वाले हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू होता है और वहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तफ़सील से बयान करने के बजाय फ़ोकस किया गया है सज़ा पर, अज़ाब पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात पर। तो अब इसके दरमियान कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ, हज़रत शुएब के बाद अब चंद आयात हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुफ़ार को, मुशरिकीन को और इंसानों को आगाह किया है कि भाई पहले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया रसूल की तारीख़ तुम्हारे सामने है। अब ये आगाही के लिए दरमियान में चंद आयात हैं, फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू होगा। फरमाया, वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबासाई वद्दर्राई लअल्लहुम यद्दर्राऊन। और हमने जिस बस्ती में भी कोई नबी भेजा, इसके बाशिंदों को हमने सख्ती और तकलीफ़ में मुब्तला किया ताकि वो गिड़गिड़ाएँ। यानी इंसानी ज़िंदगी में जो कभी तंगदस्ती आती है, कभी परेशानी आती है, तो उस परेशानी में, तंगदस्ती में इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो गोया कि ये एक मौका इंसान को दिया जाता है कि वो अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाए। इसके बाद फरमाया कि सुम्मा बद्दलना। हाँ नाज़रीन किराम, एक बात ये भी समझ लीजिए कि बासा से मुराद क्या होता है और दर्रा से मुराद क्या होता है। बासा से मुराद यानी तर्जुमे में तो हम सख्ती और तकलीफ़ कर देते हैं, लेकिन बासा दर हकीकत जो माली नुकसान होता है, माली आजमाइश होती है, ये बासा में बयान होती है। और दर्रा, इससे मुराद जिस्मानी या जानी जो नुकसान होता है या कोई आफत होती है, मुसीबत होती है, दर्रा से मुराद वो है। अब फरमाया कि सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसनता हत्ता अफ़व वक़ालू क़द मस्सा आबाअना दर्राउ वस्सर्राउ फ़अख़ज़नाहुम बग़दतम वहुम ला यशऊरून। और फिर हमने दुख को सुख से बदल दिया। यानी पहले बात की सख्ती और तकलीफ़ की, अब यहाँ पर दुख को सुख से बदल दिया, यानी अब सुख आ गया ज़िंदगी में, खुशहाली। ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। फरमाया यहाँ तक कि उन्हें खूब तरक्की हुई, खूब वो फले फूले, खुशहाल हुए और वो कहने लगे कि तकलीफ़ और ख़ुशी तो हमारे बाप दादों को भी पहुँचती रही है। यानी उन्होंने इसको खुदा की तरफ से कोई सबक नहीं समझा, कोई नसीहत नहीं समझा, कोई
وارن کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ نہیں خیال کیا، بلکہ کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی اس طرح پہنچتی رہی ہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور اس کا وہ خیال بھی نہیں کرتے تھے، گمان بھی نہیں کرتے تھے، انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور در حقیقت یہ آزمائش اور امتحان ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ اس لیے کہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے، جو ان کا کردار تھا اس کی وجہ سے ہم نے ان کی گرفت کی۔ اور پھر فرمایا کہ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کہ کیا بستی والے بے خوف ہو گئے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ یہ جو بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جب کہ وہ سوتے ہوں۔ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، یعنی رات کے وقت بھی آ سکتا ہے، دن کے وقت بھی آ سکتا ہے۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں، ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ کے منصوبے سے، پلاننگ سے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا پس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا۔ انسان اپنے اعمال کو، سرکشی کو یہ نہ خیال کرے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا یا خدا کی طرف سے اس کی کوئی سزا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور یہ سرکشی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب بالکل انسان بے خوف ہو جائے، بستی والے بے خوف ہو جائیں، یعنی یہ سرکشی کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، دنیا کی دولت ہے، وسائل ہے، تو ہمیں بھلا کون ہاتھ ڈال سکتا ہے یا کون ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے وقت بھی عذاب آ سکتا ہے، اور عذاب دن کے وقت بھی، کہ جب تم لوگ یلعبون، لعب یعنی تم کھیل کود میں مصروف ہوتے ہو، یعنی اگر اہل ایمان ہوں تو کب کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع کریں۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم اس بات پر توجہ رکھو کہ اللہ نے جو پیغام تم کو دیا، جو دین تم کو دیا، کیا اس کے مطابق تمہاری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ تو ناظرین اکرام، ان آیات میں ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو یہ آزمائش اور امتحان ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، آگاہ کرتے تھے، اپنی بستی والوں کو بتاتے تھے۔ اب یہ زمانہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی کتاب، اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اب اس میں ان واقعات کو اور تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو اس آئینہ کی روشنی میں دیکھتے رہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنا احتساب کرتے رہیں، تاکہ ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جو خدا کے نافرمان ہیں، خدا کے نافرمان تھے، سرکش تھے، بلکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے اور مومنین تھے، مسلمین تھے اور اطاعت گزار تھے، ہمارا شمار ان میں ہو، تاکہ ہم جہنم کا ایندھن بننے کے بجائے ہم جنت کی نعمتوں سے استفادہ کریں اور فیض یاب ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، یہ جو آیات تھیں یہ آپ نے بیان کیا کہ پہلے چونکہ انبیاء کا ذکر آ چکا تھا اور سزاؤں کو بیان کر دیا گیا تھا، اب باقاعدہ طور پہ پھر ان آیات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، جو سبق ہے اس پہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہر بستی جس کی طرف کوئی نبی آیا اس کو آزمایا گیا؟ یعنی
میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر بستی کے رہنے والوں کو آزمایا گیا، یا کچھ بستیاں یا کچھ انبیاء ایسے بھی تھے کہ جن کے ماننے والوں نے، جن کی اقوام نے سرکشی نہیں کی اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش نہیں پہنچی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ انبیاء علیہ السلام کا فریضہ نبوت اور رسالت کیا ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس سوال کا جواب حاصل کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی۔ وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ذمہ داری اور جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں پر حق کو واضح کر دیں، یہ بتا دیں کہ یہ حق ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ صحیح، یہ بنیادی بات ہے۔ ٹھیک۔ اب جو سامنے جو موجود ہے مخاطب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عقل کی دولت عطا کی ہے، اس کو فہم، اس کو سمجھ اللہ نے دی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ماحول سے نکل کر، جو ماحول اگر خواہشات نفس کا ماحول ہے، وہ ماحول ہے ذاتی مفادات کا ماحول ہے، وہ ماحول ہے ایک خاص کلچر کا کہ جس میں بے راہ روی ہے یا جس میں فسق و فجور ہے، اگر وہ اپنی وابستگیوں سے، عصبیتوں سے، تعصبات سے بالا ہو کر اگر وہ اپنی عقل کے ساتھ اللہ کے کلام کو بالکل اپنے آپ کو ایک صاف ستھرا انسان بنا کر، وائٹ ہارٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہو کر اگر سنتا ہے تو وہ ضرور کان بھی دھرتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی ذمہ داری بنیادی طور پر حق کو واضح کرنا ہے۔ ہمیں اصل میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک اللہ کا پیغمبر لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے، کتنے کرتے ہیں، تھوڑے کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، ہمیں یہ بات بڑا پریشان کرتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اس پہ توجہ کرنے کے بجائے دیکھیے، ہر دور میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی ذمہ داری اللہ نے جو لگائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق کو واضح کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ حق ہے، اس کو تم قبول کر لو۔ اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں۔ صحیح۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ہر بستی کی طرف، ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہادی بھیجا ہے، رہنما بھیجا ہے۔ یہ الگ بات کہ کئی اللہ کی حکمت کے تحت کئیوں کے ثبوت اور ہمارے پاس ان کے حوالے موجود ہیں، آثار موجود ہیں، بہت سے ہیں جن کے آثار اور حوالے موجود نہیں ہیں، لیکن جتنی آبادی اس زمین پر تھی یا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تک اپنے پیغام کو پہنچایا ہے۔ جن تک پہنچا ہے وہ اس کے مکلف ہیں کہ وہ اس کو قبول کریں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، یہ بھی تو پھر ایک اعتراض ہوتا ہے نا، آپ نے اس میں ذکر کیا کہ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کا پیغام کتنا پر اثر رہا یا نہیں رہا انبیاء کا، تو یہ ایک سوال اس طرح کا کیا جاتا ہے کہ جب خدا نے اپنے انبیاء کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے تو ڈرانے کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ جو پیغام ہے وہ اتنا پر اثر نہیں تھا، یا اس کے نتائج جو ہے نا وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ لوگ انبیاء کے ساتھ جڑتے۔ اسی لیے پھر اللہ رب العزت نے معاذ اللہ یہ جو اعتراضات کرتے ہیں کہ خدا نے مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے ڈرا کے لوگوں کو انبیاء کی طرف جو ہے نا وہ آنے کے لیے ابھارا یا مائل کیا۔ تو اسی اعتراض کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیے، اصل یہ ہے کہ جب اردو میں ہم ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ عربی کے لفظ کی جو وسعت ہوتی ہے وہ اس کو بالکل ہی گہنا دیتا ہے وہ معنی، اور اس کو بڑا محدود سا بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ انذار استعمال ہوا ہے۔ جی، انذار کا مطلب ہوتا ہے وارن کرنا، خبردار کرنا، یہ بنیادی مطلب ہوتا ہے۔ یعنی آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو تبشیر ہے، یعنی آپ کو بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی، ریوارڈ ہے آپ کے لیے، آپ کو بتایا جائے گا۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کو مثلا آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آگے کنواں ہے، اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میرے بیٹے آپ آگے نہ جائیے، آگے کنواں ہے، آپ اس میں گر جائیں گے، گڑھا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب وہ یہ یعنی اس ڈرانے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ غیر حقیقی ڈرانا ہے یا وارن کرنا ہے؟ واضح بات ہے کہ آگے گڑھا ہے، آگے کنواں ہے، وہ اس میں گر جائے گا، آپ اس کو خبردار کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہ جی آپ مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا ہے، تو یہ اس کا اس طرح کا بولنا کہنا یہ در حقیقت یہ بے وقوفی پر مبنی بات ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یا جیسے ہم قرآن کی روشنی میں کہیں تو اللہ کا پیغمبر جو
کہتا ہے وہ در حقیقت وہ وارن کرنا ہے کہ آگے یہ نتائج ہیں، کانسیکوینسز ہیں آپ کے اعمال کے، صحیح، کہ جس سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ اب انسانی فطرت ہے، ایک انسان ہے جو بات سے سمجھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے قرآن پاک کہتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں تو ان کو ایک موعظہ حسنہ قرآن کہتا ہے، آپ اچھے انداز سے ان کو نصیحت کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وجادلہم باللتی احسن کا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ ان کے ساتھ پھر کچھ بحث بھی کرتے ہیں، مجادلہ بھی ہوتا ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اب یہ لوگوں کی کیٹیگری ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی اتنے سرکش ہیں کہ وہ کسی آفت کے بغیر بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، ہم نے اب بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے اتنا سرکش ہے، اس کی زندگی میں کبھی بیماری نہیں آئی، اب وہ صحت مند ہے۔ ایون کہ لوگوں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بخار بھی نہیں ہوتا، نزلہ بھی نہیں ہوتا، ساری زندگی فٹ فاٹ رہتے ہیں۔ اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کا انکار، کوئی تکلیف نہیں ہے زندگی، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا پھر ایسے بھی دیکھا کہ جب ان کی زندگی میں کوئی تکلیف آئی تو فوراً وہ خبردار ہو گئے، اپنے رب کی طرف پلٹے اور اپنی گزشتہ زندگی اور ماضی پر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی۔ تو میرا خیال ہے کہ انسان کے ساتھ جو خدا معاملہ کرتا ہے یا قوم کے ساتھ، وہ اللہ ان کی نفسیات کے مطابق ہی ان کے معاملے کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اس پہ تو ہمیں قرآن کریم میں بھی وہ واضح طور پہ دلیل ملتی ہے نا کہ جب انسان پہ تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو وہ پھر خدا کی طرف لوٹتا ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے معاملات میں لگ جاتا ہے۔ بالکل شارق، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ عام انسانی زندگی میں جب انسان پر آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ دیکھیے جو انسانی زندگی میں آزمائش آتی ہے نا، سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ اسلامی عقیدہ ہے، بنیادی بات ہے، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ بن جاتی ہے کہ جیسے اگر کوئی جسمانی تکلیف ہے تو انسان علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ ایک سبب، ایک ذریعہ انسان کی تکلیف کو دور کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ ہاں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھی تو پھر اس کے لیے وہ تکلیف، آزمائش اور امتحان کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب اس میں بھی اس کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس میں صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا نوبت شکوے تک آ جاتی ہے۔ تو ہم کسی تکلیف کو، کسی آفت کو، کسی چیز کو ہم اس طرح پابند نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب تک ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں انسان کا دعا کرنا، التجا کرنا، گریہ وزاری کرنا، وہ اس تکلیف کو ٹالنے کا باعث بھی بن جاتا ہے، اور اس تکلیف میں رہتے ہوئے اس کے لیے آئندہ زندگی کے لیے اجر کا بھی، اور قیامت کی اور آخرت کی سختیوں کے بدلے میں یہ سختی جو دنیا میں وہ اٹھاتا ہے اس کا بدل بھی بن جاتا ہے کہ اللہ اس کے لیے آخرت میں پھر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا تکلیف کو ختم کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے؟ یعنی کیا تکلیف کو کیسے، وہ خود تکلیف میں ہے تو تکلیف کو کیسے ختم؟ آزمائش کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان خود آزمائش کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر کے۔ جی، گریہ وزاری جیسے میں نے بتایا کہ جو سرکشی ہے بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت ایک قوم کے، اس سرکشی کا جو علاج ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، اگر وہ جو تکلیف آئی ہے وہ کسی وجہ سے آئی ہے اس کو بھی دور کیا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں کہ جس وجہ سے اس کو کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہوئی ہے، اب وہ اس بیماری اور تکلیف پر خدا سے دعا تو کر رہا ہے لیکن اس پر نہ علاج کرواتا ہے نہ پرہیز کرتا ہے، تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی حکمت کے خلاف پھر معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہمیں اسی بات کا پابند کیا ہے کہ آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں آپ اس کا علاج بھی کریں، آپ اس میں پرہیز بھی کریں، اور پھر خدا تعالیٰ سے دعا بھی کریں، تو یہ دونوں چیزیں پھر ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ایک اعتراض جو ہمارے دوستوں کی طرف سے آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک اور اعتراض آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی آزمائش سے متعلق۔ کہتے ہیں جی آزمائش کے بعد کیا قوموں نے پھر خدا کی طرف رجوع کر لیا؟ اگر تو کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا تو پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آزمائش کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوا۔
دیکھیے یہ اصل سوال تب پیدا ہوگا جب میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کے جواب یا اس کا جو حل ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو آپ پڑھیے اور بعد کے حالات دیکھیے کہ یہی مسلمان تھے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پروردہ یہ صحابہ تھے. آپ ان کے کردار کو سامنے رکھیے کہ کس طریقے سے اسلام پھر دنیا میں پھیلا اور دنیا میں گیا، لوگوں نے قبول کیا. صحابہ کے کردار سے، اخلاق سے دنیا متاثر ہوئی، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی یہ جماعت ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کی، صالحین کی، نیک بندوں کی. تو یہ ہمارے سامنے کتنی بڑی مثال ہے کہ ایک پیغمبر کی تعلیم سے اور اس کی تربیت سے کیا دنیا پہ پھر نتائج مرتب ہوئے. تو باقی یہ ہے کہ استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے. لوگ نافرمان بھی ہوتے ہیں، بات نہیں بھی سنتے. ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے کئی 100 سال تبلیغ کی ہے، چند لوگ تیار ہوئے جو کشتی میں بیٹھنے والے تھے، ساتھ چلنے والے تھے. ایسا بھی ہوا. اب اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری انبیاء علیہ السلام نے جو اپنا فریضہ نبوت و رسالت ادا کیا وہ یہ ہے کہ حق کو واضح کر دیا. آج بھی یہی معاملہ ہے، آپ حق کو واضح کر دیں. آپ کے ساتھ ایک ہے بندہ، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. یہ جو آگے ہم بات شروع کر دیتے ہیں نا کہ بھئی کتنا مجمع آ گیا، اب اسی مجمع نے در حقیقت ہماری اس سائیکی نے اصل میں نتائج نہیں ہمارے سامنے پیدا کیے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے مجمع اور بڑے بڑے اجلاس اور جلسے ہوتے ہیں لیکن سوسائٹی وہیں کی وہیں کھڑی ہو، بلکہ اور نیچے گراوٹ اور پستی کا شکار ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اصل جو مشن اور کام ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو بات حق ہے، سچ ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم لوگوں تک پہنچا دیں. تو یہ ارریلیونٹ بات ہو جاتی ہے کہ اس کے اثرات کیا نکلے کیا نہیں نکلے. بہت اچھے بھی نکلے، اس پر بھی تاریخ میں بڑے ثبوت ہمارے پاس اس پہ توجہ نہیں جاتی، اس طرف نہیں. اعتراض کرنے کے لیے پھر یہ بات اٹھا لیتے ہیں، کہیں پر کم بھی ہیں. دونوں طرف ہم یہ بات دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم جب بات کر رہے تھے کہ بالبأساء والضراء، جی، کہ ان کو آپ نے کہا کہ مالی اور جسمانی جو مصائب ہیں اس سے ان کو آزمایا گیا، ان کی طرف وہ بھیجے گئے. پھر ایک اور سوال اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے، یہ وہ سارے اعتراضات ہیں جو عام طور پہ ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں کہ جی جو مصائب ہیں، سختیاں ہیں، یہ تو اصل میں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آئی تھیں، پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پہ آئی تھیں، خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے آئی تھیں. تو پھر اس میں یہ جو آپ نے کوشش کرنے کا جو بتایا ہے کہ انسان کوشش کرے، جیسے بیماری آتی ہے، جیسے اس پہ سختی آتی ہے تو وہ خود کوشش کرے اس سے نکلنے کی، تو آئی وہ انکار کی وجہ سے ہے، تو ختم کیسے کوشش سے ہوگی؟ پھر کوشش ختم بھی تو اس صورت میں ہونی چاہیے کہ خدا کا جو ہے نا وہ اقرار کر لیا جائے اور آزمائش ختم ہو جائے. دیکھیے جو شارق نے سوال کیا تھا نا وہ ہماری عام زندگی سے متعلق سوال تھا کہ کوئی ہماری زندگی میں تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش، کوئی بیماری آتی ہے تو اس سے ہم کس طرح نپٹیں اور کس طرح وہ ختم ہو. تو وہ ایک عام سوال تھا. ٹھیک ہے. جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا خاص ایک بیک گراؤنڈ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام رسول اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ زمین پر، یعنی وہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اللہ کی وحی اترتی ہے اور حق واضح احقاق حق کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے. یہ ان لوگوں سے متعلق یہاں پر بات کہی جا رہی ہے. جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ لوگوں کو ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں، ان کی کیٹاگری ہوتی ہے نا، تو یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ ایسا ہوا کہ جو لوگ تکلیف میں آئے، باسا اور درا میں آئے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے پھر رجوع بھی کیا اللہ کی طرف. ایسے لوگ بھی تھے، یعنی ان کی سرکشی ختم ہو گئی، ان کے دل نرم ہو گئے، وہ خدا کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اس طریقے سے جب ہم لوگوں کو درجوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ دیکھیے کہ شروع میں ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں. قرآن پاک نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا. آپ صحابہ کی پوری جماعت کو دیکھ لیجئے کہ وہ بھی تھے کہ جو پہلے دن ایمان لے آئے، وہ بھی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، وہ بھی تھے جو فتح مکہ کے بعد بھی ایمان لائے. بالکل. تو یہ جو سختیاں ہیں، یہ جو مصائب ہیں، یہ انسانی زندگی میں پیغمبر کے مخاطبین میں بھی آئے
اور پھر جن کو جس وقت ایمان نصیب ہوا وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے گئے لوگ ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ والی جو چیز ہے، یہ والی سختی ہے وہ آزمائش ہے؟ مثال کے طور پہ ایک مالی معاملات میں سختی ایک شخص بھی آتی ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن اسی طرح کی اگر معاملہ کسی دوسرے شخص پہ آتا ہے تو وہ اس کو محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، اس کے پاس چیزوں کی وسائل کی فراوانی ہے۔ تو ہم کیسے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی آزمائش ہے اور کون سی روٹین کی زندگی کی چیز ہے؟ دیکھیے، انسانی زندگی میں آزمائش ہی اصل بنیاد ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دنیا میں، وہ آزمائش ہی کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، قرآن پاک نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ سورۃ الملک کی پہلی آیت میں ہی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس زندگی اور موت کو اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ زندگی اور موت اور پھر اس کا آزمانا، یہ بنیاد ہے۔ اب انسانی زندگی میں جو چیز بھی ہے وہ آزمائش ہے، وہ امتحان ہے۔ آپ آزمائش کو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ آزمائش کوئی سزا ہے، سزا نہیں ہے۔ یہ نیک انسان کی زندگی میں بھی ہے اور یہ برے انسان کی زندگی میں بھی ہے۔ اچھے انسان کو خدا کی طرف مزید متوجہ کرتی ہے، وہ شکر بھی ادا کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص نافرمان ہے اس کی زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی امتحان آتا ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہو، اس خدا کی طرف آئے، توبہ کرے، استغفار کرے، یہ اس مقصد کے لیے۔ لیکن پھر جو کہا جاتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو وہ کس نوعیت کی آزمائش ہے اگر زندگی ہی آزمائش ہے تو؟ دیکھیے، تکلیف کے بعد قرآن پاک نے بیان کیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی ہے، یعنی سورۃ الانشراح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ مثال کے طور پر اپنی زندگی میں سٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اس سٹرگلنگ ٹائم میں آپ کی زندگی میں تنگی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، سب کچھ چلتا ہے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سہولت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے خاندانوں کو، لوگوں کو، کہ جو غربت میں پلے بڑے، ہمارے اپنے رشتہ دار، جاننے والے، چھوٹے سے گھر میں انہوں نے آغاز کیا، رہتے تھے، تعلیم حاصل کی، وقت نے ثابت کیا، انہوں نے محنت اپنی مسلسل جاری رکھی، آج وہ بہت بڑی ڈاکٹر ہیں، یعنی یورپ میں، امریکہ میں وہ اس وقت ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ زندگی انہوں نے کیسے شروع کی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان کی ڈائریکشن، سمت انسان کی درست ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، ایک پھر یہ بھی بتائیے گا کہ ہم یہ جو آسانی کا معاملہ ہے، مشکل کے بعد آسانی، اس کو ہم اچھے طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جب آسانی ہو جاتی ہے، جب مشکل ٹل جاتی ہے، تو لوگوں کا رویہ پھر اسی طرح کا ہو جاتا ہے، جس پہ ہم نے کچھ پہلے بھی بات کی تھی کہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ آپ بتائیے لوگوں کے لیے کیا آپ نصیحت کریں گے، تلقین کریں گے کہ جب مشکل کے بعد آسانی آ گئی ہے تو وہ اپنا قبلہ کیسے درست رکھیں، خدا کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط رکھیں؟ یہ حالت جو ہے نا، یہ بہت مشکل حالت ہوتی ہے، یعنی جب انسان آسانی میں ہو، سہولت میں ہو، پیسے میں ہو اور خوشحالی ہو، تو اس وقت اپنے خدا کو یاد رکھنا، خدا کی طرف متوجہ ہونا، یہ ایک واقعی بڑا انسان کی زندگی میں مشکل وقت ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کو بڑا مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی پہ اتار دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو یہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک بڑی کمزوری بھی ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ ظلوم ہے، جہول ہے، عجول ہے، یہ قرآن پاک نے بیان کیا نا، یہ بھی انسان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیز بھی کہ جب سہولت میں آئے تو اس سے اسی بات ہی کا اندیشہ اور خدشہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے خدا کو بھولے گا۔ تو یہ انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری سمجھ لیں، یہ اس کو بھی آزمائش ہی کے طور پر آپ سمجھ لیں۔ لیکن جب انسان خوشحالی میں ہو تو اللہ کو یاد رکھنا یا یاد کروانا، یہ ایک پھر معاملہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف لائے، اور اس لمحے میں اگر وہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس پر جو اجر و ثواب
اور خدا کی طرف سے جزا ہے وہ پھر اس کے لیے بہت بڑی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی شارق، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے جیسے کہ انسان جو ہے وہ اچھے ٹائم میں خدا کو بھول جاتا ہے، تو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کیونکہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے کہ میں جب مشکل وقت ہو تو خدا کو یاد کرتا ہوں، لیکن جب تھوڑی سی آسانی ہونے لگ جاتی تو پھر خدا کو نہ چاہتے ہوئے بھی بھولنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے اپنے حالات کی بدولت، نہ کہ میرا اپنا دل کر رہا ہے کہ میں خدا کو بھولوں، تو اس میں میری غلطی تو نہیں ہے، یہ تو مجھے ماحول مجبور کر رہا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود بتایا کہ جب مشکل ہوتی ہے تب میں خدا کو یاد کرتا ہوں، تو جب آسانی ہوتی ہے تو اب جب آسانی ہے یا خوشی ہے یا خوشحالی ہے تو اس میں تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سستی کا کئی دفعہ مظاہرہ کرتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ جو آسانی زندگی میں ہوتی ہے اس کو انجوائے کرنے میں، اس کو سے لطف اٹھانے میں انسان اتنا اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے، تو شاید اس وجہ سے بھی خدا سے انسان کی توجہ ہٹتی ہے۔ اچھا، یعنی توجہ ہٹنا یا غفلت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو انسان کے عوارض میں سے ایک عارضہ ہے نا، یعنی انسان کی فطرت کہہ لیجئے، اس کی عادت۔ جیسے اب قرآن پاک دیکھیے نا کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو امانت ہے، یعنی یہ جو اختیار ہے، یہ ہم نے آسمانوں اور زمین پر بھی اور پہاڑوں پر بھی اتارا، تو کسی نے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، وہ ڈر گئے، انسان نے اٹھا لیا۔ اللہ نے کہا کہ انسان ظلوم اور جہول ہے، ظالم اور جاہل، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واضح بات ہے کہ جہاں پر اختیار ہوگا وہاں پر پھر یہ کمزوریاں اگر نہ ہوتی تو پھر امتحان کیسا ہوتا؟ بالکل۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو اختیار دیا تو ان اختیارات کے ساتھ جہاں پر اللہ نے عدل کا راستہ دکھایا، انصاف کا راستہ دکھایا، احسان کا راستہ دکھایا، وہاں پر یہ عوارض بھی انسان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کبھی سستی اور کبھی غفلت کا شکار بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک نے اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کر دیا۔ قرآن نے کہا یتوبون من قریب، کہ جیسے وہ کبھی غفلت کا، سستی کا یا کوئی ایسا کام ان سے ہو جاتا ہے تو اس کے فوری بعد پھر اپنے خدا کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو ہے نا سرکشی، غفلت، بس اسی میں پڑے ہی رہنا، کبھی متوجہ نہ ہونا۔ ایک ہے کہ انسان سے غفلت ہونا، پھر اس کے بعد فوری طور پر اپنے خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ اس مسئلے کو اللہ جانتا ہے نا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ یہ کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حل بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ غلطی ہونا یہ انسان سے ہوگی، خطا ہوگی، گناہ ہوگا، لیکن فوراً پلٹنا اللہ نے یہ راستہ دکھا دیا کہ اگر تم فوراً توبہ کر لو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ انسان کے اندر جو کمزوریاں رکھی ہیں وہ کیوں ہیں؟ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین تخلیق اور بہترین شکل و صورت کے ساتھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بھی ایک طرف ہمیں ملتی ہے، دوسری طرف ہمیں ملتا ہے ظلوما جہولا۔ تو یہ تو تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف بہترین تخلیق ہے، دوسری طرف اس کے اندر یہ چیزیں بھی رکھتی ہیں، اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں رکھی ہی کیوں ہیں؟ آخر پرفیکٹ پیدا کر دیتے۔ دیکھیے، جو اللہ نے انسان کو احسن تقویم کہا نا، وہ تو انسان کا ظاہری حسن ہے، ٹھیک ہے نا جی، انسان کا ظاہری حسن ہے۔ آپ انسان کی صورت کو، شکل کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آنکھیں یہاں پر نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ماتھے پہ ہوتی، یہ کان اس کے ناک کی جگہ ہوتا ہے، یا ناک اس کے کانوں کی جگہ ہوتا ہے۔ یہ احسن تقویم ہے کہ انسان کے اعضاء، اس کی ٹانگیں، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، جہاں پہ جو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ہی اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے اس سوال کے حوالے سے ایک یہ جز بیان کر چکا ہوں کہ جہاں پر اختیار ہوگا اس اختیار کی آزمائش بھی ہوگی، اس کے ساتھ پھر پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں باتیں بھی پھر ساتھ چلیں، یعنی جواب دہی ہے اور جواب دہی ہے، یعنی دونوں چیزیں۔ اختیار پھر کس چیز کا ہوتا اگر انسان مجبور محض ہوتا، ٹھیک، یعنی یہ اسی اختیار ہی کی وجہ سے ہے نا کہ یہ کمزوری بھی انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ ظلوم اور جہول ہے، وہ عجول ہے، تو اسی پر ہی تو کنٹرول کرنا ہے، اسی پر تو اس کا امتحان ہے، اسی کا تو اسے اختیار ہے۔ اور پھر دوسری طرف عقل کی دولت اللہ نے عطا کی، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تاکہ اس کی روشنی میں پھر وہ اپنے آپ کا فیصلہ کرے کہ میں نے
کون سا راستہ اپنے لیے منتخب کرنا ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پھر عرض کی اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے اس کے بعد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور میں اسی کی نصیحت ہمیشہ نوجوانوں کو کرتا ہوں کہ ان دو باتوں کا اہتمام کریں، ایک نماز کا اور دوسرا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔